बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिही व इतरतिही अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला सना ख़ानाने शीरी लिसान दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानाने ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाहे अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर हम अपने मोहतरम भाई ग़ुलाम फ़रीद साहिब और आपके अहले ख़ाना के तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अत्तारी हाउस को सलामत रखे और जितने भी मेहमान तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह ताला इन सब को भी कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तानी अज़ीज़, आज का दिन ये हमारे बरादर मुकर्रम अल्लामा अहमद रज़ा साहिब अत्तारी, इन्होंने वैसे तो ये महाफ़िल ऐसी अपने घर में सजाते ही रहते हैं, लेकिन आज का ये ख़ासुल ख़ास ग़ालिबन इनकी विलादत का दिन जिसको बर्थडे कहते हैं वो दिन था, तो उसको भी हुजूर के नाम कर दिया। और ये जो अपनी महाफ़िल करते हैं महाना, बहुत सारी महफ़िलें होती हैं, उसको भी हुजूर के नाम कर रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम भाइयों को और हम जितने बैठे हैं और जितने हमारे सामईन हैं, अल्लाह सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। आपने यकीनन बड़े महज़ूज़ हो के सुना मुझसे कबल हमारे बरादर मोहतरम अहले सुन्नत के स्टेज पर सुन्नियत और रज़वियत के मिजाज में बात करने वाले हमारे बहुत ही प्यारे भाई अल्लामा कारी रेहान हबीब साहिब सोहरवर्दी, जिन्होंने बड़ी ख़ूबसूरती के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहा सराई पेश फरमाई और फिर मनक़बतें भी हमें सुनाई। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में, अंदाज़ में, परवाज़ में बरक़ात अता फ़रमाए। ये मुनसिब मिजाजियाँ अगर अहले सुन्नत के स्टेज पर आ जाएं तो ये जो लोग राइट लेफ़्ट होते हैं ये नहीं हो सकते। अल्लाह ताला हम सब को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमान अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितनी देर तक दुरूद पाक पढ़ता रहता है बराबर उतनी देर तक उस पर अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं। फरमाया बंदे की मर्ज़ी है अब दुरूद पाक ज़्यादा पढ़े या थोड़ा पढ़े। इसमें भी हमारे लिए फ़िक्र और दावत है कि हम दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ेंगे, चूँकि उतनी देर तक हमारे ऊपर रहमतें बरसती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, जो मैंने आयात तय्यबात पढ़ी हैं, चाहता हूँ कि उन्हीं का सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरतुल बलद शरीफ में इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया कि मैं कसम उठाता हूँ शहर मक्का की, व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और इसलिए उठाता हूँ कि ए महबूब इस शहर में आप जलवागर हैं। व वालिदिन व मा वलद, और फरमाया कि उस वालिद की भी कसम उठाता हूँ जिसके आप बेटे हैं।
یہ ابتدائی آیات طیبات ان کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد جہاں تک اللہ نے چاہا ہم اگلی آیات کا مفہوم بھی سمجھیں گے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان و عظمت کو اللہ رب العزت نے کس حسین انداز میں بیان فرمایا۔ اب رب کا انداز وہ تو ہے ہی حسین، ٹھیک ہے، کلام بھی حسین ہے، اس میں جو بات ہے وہ بھی حسین ہے، لیکن یہاں پر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس شہر میں ہیں اللہ رب العزت نے اس کی قسم کو ارشاد فرمایا، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ قسم کیوں اٹھائی تھی۔ اس لیے تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور روح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا کہ جس چیز کی اللہ قسم اٹھائے نا تو اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی عظمت کو واضح کیا جائے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں کہ جب یہ چیز اتنی عظمت والی ہے تو ہم نے اس کی طرف توجہ بھی کرنی ہے، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت کے لوگ تھے ان کی ذہنی سطح اس بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ جب کوئی بات قسم اٹھا کے کر دی جاتی تو وہ مان جاتے تھے، وہ کہتے ہیں قسم ہے بس یہ بات سچی ہو گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے لوگوں کی قسموں کو سچا سمجھتے ہو، یہ تو تمہارا رب قسم اٹھا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق اللہ نے کلام فرمایا اور قسم اٹھا کے فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ میں نے یہ تفسیری ترجمہ کیا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی، حالانکہ لا اگر یہ نافعہ مراد لی جائے تو پھر اس کا ترجمہ بنتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا اس شہر کی، پھر ترجمہ یہ بنتا ہے، لیکن دونوں میں حسن ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی اس لیے کہ محبوب آپ اس میں ہیں، یہ بھی بڑا حسین ترجمہ ہے۔ اور اگر لا نافعہ مراد لی جائے تو پھر ہے میں قسم نہیں اٹھاتا اس شہر کی، پر اٹھاتا اس لیے ہوں کہ آپ اس شہر میں ہیں، پھر بھی یہ حسن والا معنی ہی پایا جاتا ہے۔ تو یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ آپ یاد رکھیں علماء تفسیر نے یہاں پر لکھا ہے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھائی کہ اس میں خانہ کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں زمزم کا کنواں ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پر حجر اسود ہے، توجہ ہے نا ان باتوں پر۔ فرمایا اس لیے قسم اٹھائی کہ محبوب آپ اس شہر میں جلوہ گر ہوئے ہیں، یہ حضور کی ولادت کا شہر ہے، آقا کریم علیہ السلام اس شہر مکہ میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر ہجرت فرمائی تھی مدینہ المنورہ کی جانب، تو پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ تو اب علماء نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا ہے، یہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ترجمہ کیا جائے یہاں بلد کہا ہے، یہ تو تفسیر میں علماء نے کہا کہ شہر مکہ ہے، بلد کا معنی تو شہر ہوتا ہے، تو اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو پھر اس میں ایک اشارہ اور بھی ہے کہ حضور مکے میں بھی رہے مدینے میں بھی، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جب مکے میں تھے تو مکے کی قسم، اور جب مدینے میں آ گئے تو مدینے کی قسم بن گئی ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اور یہیں سے علماء نے ایک اور نقطہ بھی بیان کیا، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ یہ بات بھی تو سننے والی ہے نا۔ تو اس کا جواب علماء نے کیا دیا، من حیث الشہر، سمجھ آئی ہے؟ جیسے شہر ہوتا ہے، اگر شہر کو دیکھا جائے، ایک ہے شہر مکہ اور ایک ہے شہر مدینہ، اگر شہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شہر مکہ افضل ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اگر شہر کے حساب سے دیکھا جائے تو شہر مکہ یہ افضل ہے۔ اچھا اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ حضور جہاں ہیں وہ افضل ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جب تک حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، شہروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مکہ افضل ہے، اور اگر حضور کی موجودگی تو دیکھا جائے تو مدینہ افضل ہے۔ اور پھر تیسری بات بھی یہاں پر سمجھ لیجئے، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلوہ گر ہیں، یعنی اپنی روضہ اقدس کے اندر جہاں پہ آپ آرام فرما ہیں، اور علماء نے لکھا اس بات کو، شفا کے اندر قاضی یاد لکھتے ہیں کہ جہاں پر آقا کریم علیہ السلام کا جسم اقدس تشریف فرما ہے، جس مٹی سے مس ہے، جس کے اوپر آپ جلوہ گر ہیں، فرمایا وہ اتنی جگہ وہ مکے سے بھی افضل ہے، مدینے سے بھی افضل ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ مصطفیٰ کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ جگہ۔ یہ تیسری بات ہے۔ آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسبت کی وجہ سے اس شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، اور پھر مدینے کی ہے کیوں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، اور اگر آپ جاگیں تو میں یہاں پر ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں۔
اور وہ یہ ہے کہ یہاں نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے قسم ارشاد فرمائی گئی. کمال ہے یار, شہر کو نسبت ہو جائے تو وہ اتنا محترم ہو جاتا ہے, تو جس اہل بیت کو نسبت ہے وہ کوئی محترم نہیں ہے. جن صحابہ کو میرے نبی سے نسبت ہے وہ کوئی محترم نہیں ہے. بھائی جس کو میرے نبی سے نسبت ہے وہ محترم ہے. آپ دیکھیں امتیں تو سب نبیوں کی ہے, سب سے افضل امت حضور کی امت ہے. تو بھائی تم کیوں افضل ہو؟ بھائی تم جنگجو زیادہ ہو, عبادت زیادہ کرتے ہو, سونے زیادہ ہو, تمہارے پاس مال و دولت بہت ہے. وہ میں پنجابی کہتا نا, تسی تاج کمپنی دے ہو. میں پنجابی میں کہتا ہوں اکثر, یہ سب کو سمجھ آؤ, تسی کیسے ہو یار؟ ہم تو کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا تم کچھ ہو کیوں؟ کہا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. تو یہ حضور کی وجہ سے یہ ساری برکات ہمیں میسر آئی. یہ سب امتوں سے افضل امت ہے, وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. آپ دیکھیں گھرانے کائنات میں بہت ہے, پر حضور جیسا گھرانہ کس کا ہے؟ اس لیے کہ نسبت حضور سے ہے. صحابہ کرام ان کو حواری کہا جاتا تھا. اب پہلے نبیوں کے جو صحابی ہوتے تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا. وہ تو سب نبیوں کے ہیں, پر جیسے مصطفیٰ کے ہیں ویسے تو کسی اور کے بھی نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ اگر نسبت کو دیکھا جائے تو ساری باتیں جن چیزوں کو نسبت حضور سے ہے وہ ساری عظمت والی واضح ہو جاتی ہیں. تو پھر کیا نفرت رکھنا ہے مکہ سے, کیا مدینے سے, کیا قرآن سے, کیا حضور کی امت سے, اور کیا صحابہ سے, اور کیا اہل بیت سے؟ پھر نفرت بنتی نہیں ہے. چونکہ جب ہم نے نسبت مصطفیٰ کا حیا کرنا ہے تو پھر جس کو نسبت حیا کر. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ یہ ایک مرکزی پوائنٹ سمجھ آئیں تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. لیکن لوگوں نے اپنی محبت کے مرکز بھی تو اپنی خواہشات کے مطابق بنائے ہوئے ہیں نا. سمجھ آئی بات؟ اہل بیت کی ہے, ہو میں نوکر ہوں. تو میں نے کہا اہل بیت کا نوکر ہے, صحابہ کا تو غدار بھی ہے. یہ تیرا ابا تجھے بتائے گا. اور کئی آ جاتے ہیں وہ آ کے صحابی کی بات کر دے, او میں صحابہ دا نوکر ہو. صحابہ دا نوکر ہے, اہل بیت دی نوکری تیرا پیو کرنی ہے. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی میرے جملے پر. او بھائی جب تو نوکر ہے تو سب کا بن. تو نے اپنی لکیریں لگائی ہو, تیرے باپ کا دین ہے. کمال والی, تیری خواہشات کے مطابق, تیری چوائس کے مطابق ہم بات کریں گے. چلو ہٹ پیچھے, سیدھا ہو کے آ. نبی پاک علیہ السلام کی ہر نسبت سے پیار کرو. جب ہر نسبت سے پیار ہوگا تو اس وقت بندے کے دل میں ایمان بھی آئے گا اور عشق مصطفیٰ بھی آئے گا. ویسے تو بندہ بڑا ناچتا کودتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں, یہ وہ کہنے والی باتیں ہوتی ہیں. بندے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے سب کو پتہ چل جائے. تو یہ جو اہل سنت ہیں ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی ذکر کرتے ہیں, وہ نعت خوانی کی صورت میں ہو, تلاوت کی صورت میں ہو, یا خطاب کی صورت میں ہو, وہ جب بھی ذکر کرتے ہیں ان کی تقریر سے کسی پاک ہستی کے خلاف بدبو نہیں آ سکتی ہے. یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. اور اگر کسی کی زبان سے بدبو آئے تو وہ سنی ہو نہیں سکتا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. وہ بیچارہ صرف اپنا سودا بیچنا چاہتا ہے لیکن وہ بکے گا نہیں. یہ تو شعور کی دنیا ہے. اس واسطے سمجھنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا کرنا ہے. بیچ میں جتنی نسبتیں آتی ہیں ہر ایک نسبت کا لحاظ رکھنا یہ ہمارے اوپر لازم ہو, ضروری ہے. اپنی پسند اور چوائس کے مطابق نہیں. اب بعض لوگ یہاں کہہ دیتے ہو میں تو علی والا ہوں, میں علی والا ہوں. میں کیا علی والا ہے, حسن والا بھی بننا ہے. تو کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا؟ میں کہا جب علی والا بنے گا تو تجھے پہلے 3 خلیفوں سے پیار ہو جائے گا, باقی سب صحابیوں سے پیار ہو جائے گا. اور جب تو حسن والا بنے گا تو تجھے امیر معاویہ سے پیار ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ میں علی والا ہوں, علی والا بننا ہے تو یہ امام حسن والا بھی بننا ہے, امام حسین والا بھی بننا ہے. اور 20 سال تک حضرت امیر معاویہ ان کی خدمت کرتے رہے ہیں تو سب والا بننا. یہ کون سی بات ہوئی؟ تو اس واسطے ہم ابو بکر والے بھی ہیں, عمر والے بھی ہیں, عثمان والے بھی ہیں, علی والے بھی ہیں, حسن والے بھی ہیں, حسین والے بھی ہیں. ہم تو سب والے ہیں نا. یہ کون سی بات ہے کہ اپنی چوائس کے مطابق بات کرتے ہو؟ نہیں میری جان, یہ ہے اصل بات. نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اور اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے, اگر آپ حضرات سمجھیں تو سمجھا دوں آپ حضرات کو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہر مکہ میں جلوہ گری فرمائی, مطلب پیدا ہوئے تو اللہ نے اس کی وجہ سے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی. تو پھر مجھے یہ بات کہنی پڑے گی آپ لوگوں کے سامنے, آقا کریم علیہ السلام جہاں جلوہ گری فرمائیں اگر اس کی قسم ہے
تو پھر ماننا پڑے گا حضور کی ولادت یہ کوئی شے تو ہے جو منانے والی ہے. یہ اس نسبت کو میرے رب نے یاد فرمایا, میرے رب نے اس نسبت کی وجہ سے پورے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی, تو پھر ماننا پڑے گا حضور کی ولادت کوئی شے ہے. سمجھ آ رہی نا؟ بعض کہتے ہیں نہیں جی بس آئے تھے چلے گئے بس ختم ہو گیا. وہ ہمیں کئی یہ بھی چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ہمارے سامنے تو شاید الحمدللہ بکتا ہی نہیں ہے. ہم تو فوراً اس کی پنجابی کہتے ہیں چکی دانے پا چھڑی دینے, نہیں بکتا اللہ کے فضل سے. وہ جی جب نبی آئے تھے تو تم آنے کی خوشی کرتے ہو, نبی گئے بھی تو ہے تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ابے جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا, ہمارا تو ہے ہی زندہ, تو ہم غم کیسے کر لیں؟ مجھے بھی تو سمجھا نا. موت آئی تھی, اس نے قدم چومے, موت اپنے گھر تو نبی پاک روضے میں. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. ہر قبر میں کون آتا ہے؟ حضوری تو آتے ہیں. شہید زندہ ہے, کہا بالکل امتی شہید ہو جائے زندہ ہے تو جو نبی ہے. کمال والی بات ہے یار, تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. پھر آگے چل پڑتے ہیں, زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں کہ تیری آنکھیں اس لائق ہیں نا, تیری آنکھیں اس لائق ہیں کہ تو دیکھ سکے. لیکن میں بتا دیتا ہوں, دیکھیے ایک جگ ہو دودھ کا بھرا ہوا, توجہ ہے سب حضرات کی, جگ آ جائے دودھ کا بھرا ہوا, آپ بتائیں اس میں مکھن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ سارے بولو, یہ مکھن کہاں سے نکلتا ہے؟ دودھ سے نکلتا ہے نا. اب دودھ کی ایک بالٹی بھری ہوئی ہے, ایک جگ بھرا ہوا ہے, بیچ میں مکھن ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا دکھا کہاں ہے؟ تو کہتا نظر تو نہیں آئے گا. تو میں کہا ویچ ہے کہ نا ویچ ہے؟ تو میں کہا دکھا. اچھا نہیں ایسے نہیں نظر آئے گا. تو میں نے کہا بچوں کیسے نظر آئے گا؟ وہ ہمارے ساتھ بھی تو بات کرنا. کہتا یار پہلے اسے گرم کرنا پڑے گا ہلکی آنچ پر, اور پھر اس کو جاگ لگانی پڑے گی, وہ بھی لسی کی. تو میں کہا جاگ کے بغیر؟ کہتا نہیں. میں کہا واہ مولوی منن تے ہمیں تو لسی دے وسیلے من جانا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے, کمال ہے. منن دے ہمیں تو لسی دے وسیلے من جانا, مر رہے ہیں تو جے نہ مننے تے غوث پاک دے وسیلے نو بھی شرک کہنا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ پہلے ہلکی آنچ پہ گرم کرنا پڑے گا, پھر جاگ لگانی پڑے گی, اور پھر اس کو ڈھک کے رات رکھنا پڑے گا تو صبح یہ جم جائے گا. اور پھر اس کے بعد اس کو جناب ساڑھی پنجابی کے اندر رڑکنا پڑے گا, ٹھیک ہے, مدانی ڈال کر اس کو اچھی طریقے کے ساتھ حل کرنا پڑے گا. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب مکھن اوپر آ جاتا ہے. تو میں نے کہا دودھ کی بالٹی ہو, اس میں مکھن ہو, دیکھنے کے لیے اتنا کچھ, اور جب حضور کی بات ہے تو کہا مجھے دکھا. میں نے کہا میرے بیٹے ایسے نہیں, پہلے اپنے دل کو عشق رسول کی آگ پہ تتا کر, ہلکا سا گرم کر, اور اس کے بعد کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے جاگ لگا, اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو بد مذہبوں سے بچا. جیسے دودھ کو ڈھانک کے رکھتے ہو نا کہ راتی کوئی بلا ہی نہ پی جاوے, پھر اپنے آپ کو بھی بچایا کرو کو عقیدے دا بلا نہ آ جائے. توجہ نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات؟ پھر یہ عقیدے کے جو بلے ہیں, کتے ہیں, ڈاکو ہیں, خنزیر ہیں, ان سب سے بچو تاکہ یہ کوئی پی نہ جائے نا. اور اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب بندہ ممتاز قادری بن جائے تو مصطفیٰ کا دیدار بھی ہو جاتا ہے. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ واہ بھائی حضور دیکھنے ہوں تو تینوں ایڈی جلدی بخا چھڑنا, کھلوندا نہیں تو وہ وکھن ویکھنے تو تینوں ایڈے کام کرنے پاؤندن, ایڈے جتن کرنے پاؤندن ہیں, تو حضور ویکھنے تینوں فریاں نظر آ جانا, بندے دا پتر بان. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. لوگوں نے یہ جناب گڈی گڈے کا کھیل سمجھا ہوا ہے. تو میں نے کہا اب بتا کہ یہ جو دودھ کی بالٹی یا جگ ہے اس میں مکھن ہے؟ کہا ہے. نظر آتا ہے؟ کہتا نہیں. مانتے ہو؟ کہا بالکل مانتا ہوں. میں نے کہا سن, جس طرح بالٹی میں دودھ میں مکھن ہے نظر نہیں آتا, مانتے سب ہو, اسی طرح کائنات میں مصطفیٰ ہیں, نظر نہ بھی آئے ماننا پڑے گا, ماننا پڑے گا تمہیں. اور اگر دیکھنا ہے تو طریقہ میں نے بتا دیا آپ حضرات کو, تو پھر آپ کو نظر آئیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے, ہم آنے کی بھی خوشی کرتے ہیں اور جشن بھی مناتے ہیں. رہ گئی بات جانے کی, تو میں نے کہا جانے کا غم وہ کرے جس کے نبی مر گئے, ہمارے گئے ہیں پر وہ تو آج بھی زندہ ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو جب ہیں ہی زندہ. ہمارے امام نے ہمیں سبق یہ دیا ہے, یہ تمہارا کوئی گندا امام ہوگا جس نے کوئی اور سبق دیا ہوگا؟ ہمارے تو ایسے امام ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے. تو اسی واسطے تو تاجدار گولڑا نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھا,
تو میں کبھی کبھار نہ گاڑی میں بیٹھا سوچتا ہوں کہ اس صورت نو پیر جی کس صورت نو نہیں توجہ، کبھی کبھار میں سوچتا ہوں ویسے یہ نہیں کہا او سننا نا اس صورت نو، آپ اس کا بھی لطف لیجئے نا، او صورت نو اس صورت نو، یارا کوئی صورت آئی ہوگی تو تبھی بات ہوئی ہوگی نا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ پردے اٹھے ہیں، نہیں توجہ فرمائی، بڑے شوق سے پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. میں نے کہا سعدی شیرازی کی تو یہاں بریکیں لگ گئی تھیں، آگے سمجھ نہیں آتا تھا کیا لکھیں. پھر آئے مدینے کے تاجدار، زندہ نبی جلوہ گری فرمائی، پتا تھا کیا لکھ رہا ہے اور یہ بھی پتا تھا مشکل میں، اور یہ بھی پتا ہے آگے کیا کرنا ہے. تو فرمایا کیوں نہیں کہتا صلو علیہ وآلہ. کمال والی بات ہے. ابھی لوگوں کو شک ہے یار تمہارا ہوگا کوئی نبی، ہمارے تو کل بھی زندہ تھے، ہمارے آج بھی زندہ ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اب اگلی بات بڑے دھیان کے ساتھ سننے والی ہے، اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس شہر میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی جلوہ گری کی وجہ سے، آپ کی ولادت کی وجہ سے اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے. اس کا مطلب ہے ولادت کو یاد کرنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. میں ایک مرتبہ ڈیرہ اسماعیل خان میں گیا تقریر کرنے کے لیے، تو وہاں پر ایک شخص نے سوال کر دیا، بعد میں وہ سنی ہو گیا تھا الحمدللہ، پہلے وہ 2 نمبر تھا، ہاں 2 نمبر تھا، وہ سنی ہو گیا تھا. تو اس نے کہا کہ مولانا میرا ایک سوال ہے. وہ ہوتے ہیں نا کئی بندے جن کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ بس تو آئی توتی بولنی ہے، اور تینوں پتہ ہی کسے گالتا نہیں. وہ آ گیا کہہ رہا یہ بتاؤ جب نبی پاک مکے میں آئے تھے تو کسی نے جھنڈا جھنڈی لائٹ لگایا تھا؟ تم اتنا جشن کرتے ہو. میں نے کہا نہیں لگایا تھا. تم کیوں لگاتی ہے بتاؤ. میں نے نا برجستہ ایک جملہ بولا، سمجھنے والے سمجھیں گے، باقیوں کے لیے بات کھولنی پڑے گی. میں نے کہا اس لیے تو لگاتے ہیں جھنڈے جھنڈیاں لائٹنگ اور جشن کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا تھا. اب جب میں نے یہ بات کی نا تو میرا خیال ہے 1-2 بندوں کو سمجھ آئی، باقی جو بھی یہ مولوی کیا ہے. اچھا وقتی طور پہ تو وہ بھی پریشان ہوئے، چکر کیا ہے یہ. اور میں نے کہا بھائی اسی لیے تو ہم لگاتے، انہوں نے نہیں لگایا تھا، ہم نے لگانا ہے. کہتا کیوں لگاتی ہے؟ اور جن میں نبی ہے ان کو نہیں پتا تم زیادہ اس کے رسول بنتی ہے، تو ہم کدھر سے آ گئی؟ او میں نے کہا یار تھوڑا سا رکیو، میری بات بھی تو سنیے. کہتا سنائیے. میں نے کہا یہ بتاؤ جس رات آقا کریم تشریف لائے تھے، میں حضور کی والدہ اور دادا نکال کے بات کر رہا ہوں، یہ بھی میری محبت کا جملہ ہے. میں نے کہا اس رات مکے کے اندر 5000 مسلمان تھے، 10,000 20,000 کتنے تھے؟ سوچ کے بتانا ہے. کہتا وہ جس رات نبی پاک آئے تھے اس رات، کہتا وہ تو کافر تھے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جملے پر غور کیجئے گا. وہ کیا تھے؟ کافر تھے. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کافر بھی کبھی نبی کے جھنڈے لگائے گا؟ تو کہتا نہیں لگائے گا. تو میں نے کہا ہم لگاتے ہیں، اس لیے وہ کافر تھے انہوں نے لگائے نہیں، ہم مسلمان ہیں ہم لگائیں گے. کہتا یار یہ بات ہمیں ہمارا مولوی نہیں بتاتا. میں نے کہا ڈیزل پہ چلنے والا تجھے کیا بتائے گا؟ یہ تو لبیک یا رسول اللہ پہ ناروں پر چلنے والا تمہیں بتائے گا نا. کمال والی بات ہے یار، کیسی فیڈنگ تھی اس کے ذہن کے اندر. جب حضور آئے تو اس رات جھنڈے جھنڈیاں لائٹنگ نہیں لگی. میں نے کہا آسمان کے ستارے آئے، ہر درخت ہرا بھرا ہوا، فرشتے تشریف لائے. میں نے کہا یہ بات تو تم نہیں مانو گے، کیونکہ یہ تو وہ مانے جس کا عقیدہ ہو. تو جس کا عقیدہ نہیں وہ کیا مانے گا؟ لیکن میں تجھے سادہ بات کہہ دیتا ہوں. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. تو آقا کریم علیہ السلام کی ولادت پر اللہ قسم ارشاد فرمائے، اس کا مطلب ہے ہمیں بھی تو ولادت مصطفیٰ یاد رکھنی چاہیے نا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جلوہ گری یہ کوئی عام چیز نہیں تھی. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی عمر 6 سال تھی زندگی میں، آپ نے جب پہلی تقریر فرمائی تھی 6 سال عمر میں، اور اس تقریر کے اندر آپ نے بڑے بڑے پوائنٹ آؤٹ کیے، بڑے بڑے نقطے دیے آپ نے. ان میں سے ایک نقطہ یہ تھا، فرما لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب آمد کا دن 12 ربیع الاول آتا ہے تو ہم حضور کو بڑا یاد کرتے ہیں. ہم پر ایک سوال ہوتا ہے اتنا یاد کرتے ہو، وجہ؟ آپ نے فرمایا بتاؤ بھئی جب وہ نبی آئے تھے تو آتے ہی کسے یاد کیا تھا؟ فرمایا آتے ہی جب آقا کریم نے جلوہ گری فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سجدے میں چلے گئے. سجدے میں جا کر رب کی تحمید و توصیف بیان کرنے کے بعد اپنی امت کو یاد کیا تھا. جملہ سنیے، فرمایا سنو بھائی سنو، وہ نبی آئے تو وہ ہمیں یاد کریں، جب وہ دن آئے گا ہم نبی کو یاد کر لیں گے. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کرنے کا معاملہ کہ ہم کیوں نبی کو یاد کرتے ہیں. میرا خیال ہے میں تھوڑا بات کھول دوں. فرمایا جب نبی آئے تو انہوں نے ہمیں یاد کیا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے سیانے کہندے نے جڑا نمک حلال ہوئے نا، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جڑا نمک حلال ہوئے اس کو چاہیے کہ کم از کم بدلہ تو اتار دے کہ اس نبی نے ہمیں یاد کیا ہم انہیں یاد کر لیں گے. تو نمک حرامی تو نہ کرے، حضور کو بھول تو نہ جائے، نمک حلالی کرے، حضور کو یاد تو کرے نا. تو کہا جی ہمیں تو مسئلہ ہی سمجھ آ گیا کہ وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، جب وہ دن آئے گا ہم انہیں یاد کرتے چلے جائیں گے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت، آپ کی آمد، آپ کی جلوہ گری اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی، پورے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرما دی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگلی بات کیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا اس لیے قسم اٹھائی کہ اس میں آپ ہیں. پتہ چلا ہر خیر اور ہر برکت کا مرکز تیرے اور میرے نبی کی ذات. مکے کی وجہ سے بھی قسم ہو سکتی تھی، حجر اسود کی وجہ سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن کس کی وجہ سے کھائی؟ حضور کی وجہ سے. اب سمجھ آئی؟ جس کو جو برکت ملی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے. تو پھر ہماری ساری عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز وہ بھی میرے حبیب کی ذات اقدسی ہونی چاہیے. اب یہ دوسری بات. اب تیسری بات بھی سنیے، فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. یہ توجہ سے بات سننے والی ہے حضرات. فرمایا اس والد کی قسم جس کے آپ بیٹے ہیں. یہاں پر علماء نے کچھ اقوال لکھے. ایک یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی قسم اٹھائی جا رہی ہے کیونکہ وہ ابو البشر ہیں، اور آدم کی جتنی اولاد میں جتنی اولاد ہے قیامت تک آئے گی، جس کا سب سے اونچا قد ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب یہ کہ آپ دیکھیں نا، بیٹے ہوتے ہیں بیٹے، پر کوئی ایک بیٹا ہوتا ہے جو باپ کے لیے بھی فخر بن جاتا ہے، باپ کا سر اونچا ہوتا ہے، باپ کا نام روشن کرتا ہے. فرمایا آدم تیری اولاد میں بڑے بڑے بیٹے آئے پر محمد جیسا نہیں آئے گا. اس لیے فرمایا ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قسم ہے اور ادھر سے حضور کی قسم ہے، وہ باپ اور یہ بیٹے. یہ بھی بات ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم ہے. باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور وہ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک میں سے میرے حضور تشریف لائے، اور یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے آپ نے کئی ہزار سال پہلے مقام ابراہیم جو آج بھی خانہ کعبہ میں اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی الی آخری الآیہ. یا اللہ میں نے کعبہ بنا دیا ہے، اب وہ عطا کر دے جو کعبے کو آباد بھی کر دے. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کو مانگا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام پر انہوں نے فخر فرمایا تھا. اس واسطے فرمایا کہ وہ آپ کے جد کریم ہیں، وہ آپ کے باپ ہیں اور آپ ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی کمال ہیں. پر محمد آپ وہ ہیں جس نے سب کو چمکا کے رکھ دیا. یہ دوسرا معنی ہے. تیسرا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. والد سے مراد حضور خود ہیں، اور ولد سے مراد حضور کی امت ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یہ دوسرا قول بیان کروں. کیا مطلب ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک روایت میں موجود ہے. دیکھیے جب قرآن میں ہے نا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، تو جب نبی پاک کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو نبی کیا لگے؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو نبی باپ ہی لگے نا. وہ مائیں بھی روحانی طور پر ہیں، نبی باپ بھی روحانی طور پر ہیں. یہ علماء نے لکھا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنا لکم مثل ابیکم، فرمایا میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی مثل ہوں. اور میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں، علماء نے فرمایا یہ حضور نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، اور اصل ان الفاظ کا ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے؟ فرمایا باپ کی نہ مانو گے تو کچھ نہیں ہوگا، وقتی طور پر تمہیں بعد میں توبہ کا موقع مل سکتا ہے، میری نہ مانو گے تو مارے جاؤ گے. فرمایا باپ سے بھی زیادہ جس کی اہمیت ہے اس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات سمجھ آئی ہے؟ تو اس سے مراد حضور ہے اور ولد سے مراد امت ہے. اللہ نے حضور کی قسم بھی ارشاد فرمائی اور حضور کی امت کی بھی کھائی. اور اگر جاگ رہے ہیں تو چوتھا قول بھی بیان کر دوں، اور یہ دھیان سے سنیے گا. اس یعنی بغیر کہیں آگے گئے جب قسم حضور کی ہے اور یہاں فرمایا تیرے والد کی بھی قسم اور تیری بھی قسم، تو بتا پھر حضور کے والد کون ہیں؟ اس والد سے مراد حضور کے والد حضرت عبداللہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر لمبی چوڑی بات نہ بھی کی جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے. تو اس سے اشارتاً یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں یا والدہ ہیں وہ ایمان والے تھے، تبھی تو رب ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے. اور سنیے، بعض لوگ یہاں پر یہ پھکی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں بیچارے، او جی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو جب کلمہ نہیں پڑھا تو وہ مومن نہیں ہے.
تو میں نے کہا بیٹے مجھے یہ بتا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت کلمہ پڑھانے کا اعلان کر دیا تھا، نبوت کا اعلان کر دیا تھا؟ کہا نہیں سمر صاحب اعلان تو نہیں کیا تھا، ابھی نبی پاک دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوتے، 2 ماہ رہتے تھے، یا بعضوں نے کہا 6 ماہ رہتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام ابھی والدہ کے شکم میں تھے، پیٹ میں تھے، نبی پاک کے والد فوت ہو گئے، 6 سال یا 5 سال کی عمر تھی، والدہ فوت ہو گئی، اعلان نبوت ہوا 40 سالوں کے بعد۔ تو میں نے کہا 40 سالوں کے بعد حضور نے کلمہ شروع کیا ہے، تو جو 35 سال یا 40 سال پہلے فوت ہو گئے ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو یہ بتانا۔ اور دوسری بات میں نے کہا مجھے ایک بات بتا، یہ علماء کے پاس بیٹھا کر پھر تجھے سمجھ آئے، اس زمانے کو کہتے ہیں زمانہ فطرت۔ زمانہ فطرت کہتے ہیں خالی زمانہ۔ خالی زمانے کا کیا مطلب ہے؟ جس میں کسی نبی کی شریعت ثابت و قائم نہ ہو اور نبی بھی نہ ہو، جو نبوت سے نبی سے زمانہ خالی ہو، اس زمانے میں فقط رب کو مان لینا ہی کافی ہے۔ تو میں نے کہا بتا نبی پاک کے والد اور والدہ کے بارے میں کوئی شرک والی بات ثابت کر سکتا ہے؟ انہوں نے کبھی شرک کیا، کبھی کوئی بات؟ کہا نہیں، ان کی ہسٹری اگر پڑھی جائے تو ایسی باتیں ملتی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ وہ مانتے تھے رب کو۔ میں نے کہا ان کا رب کا ماننا ہی ان کے جنتی اور مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری بات اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو دیسی طریقے سے مسئلہ سمجھ لیجیے، دیسی طریقے سے، اور وہ یہ ہے آپ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، کیوں؟ کہا جی علماء سے سنا ہے جو حافظ بن جائے وہ بھی اور اس کی برادری میں سے 10 بندے بھی اور اس کے ماں باپ بھی بخشے جاتے ہیں، اس کے ماں باپ کو اللہ تاج پہناتا ہے۔ بڑی بات۔ میں نے کہا زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، واپس آنا، تیرا بچہ حافظ بن جائے تو بخشا جائے گا، میرا بچہ حافظ بن جائے تو میں بخشا جاؤں گا۔ کمال والی بات ہے تیرا بچہ حافظ بن جائے تو اس کے ماں باپ بخشے جائیں، تو جن کے بچے پہ سارا نازل ہوا ہے۔ پھر اب بتائیں نا آپ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کا مقام کیا اور حضرت آمنہ کا مقام کیا ہوگا رضی اللہ عنہ؟ یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ اور پھر یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں سنا دوں آپ حضرات کو۔ حضرت یونس علیہ السلام جب حکم ہوا نا دریا میں آپ جا رہے تھے، تو یہ بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے، میں آسان کر کے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ وہ جو کشتی جس میں بیٹھے تھے نا اس نے آپ سے پیسے مانگے، تو آپ نے کہا پیسے کوئی نہیں، آج مجھے کنارے لگا دے، کل ہم تجھے کنارے لگا دیں گے۔ وہ بات نہیں سمجھ سکا، انہوں نے کہا میں بڑے بڑے ویکھنے ہوں، کنڈکٹر مولوی دی گل سمجھ جاوے، کوئی چنگی گل تو نہیں نا جی۔ وہ کہتا مولوی میں تیریاں بڑیاں گلاں میں کٹ دیتے جناب۔ تو وہ شاید ایسا ہی کوئی ماحول ہوگا، اس نے کہا جی مجھے پیسے چاہیے۔ یہ بہت ساری روایتوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ آپ نے کہا یار اگر میرے پاس اس وقت پیسے تو نہیں، آپ سمجھ گئے کہ یہ میرے اوپر نہ کوئی امتحان ہے، آزمائش ہے۔ آپ انہیں کہا میں دریا چھڑ دینے نے تو پیسے دے، حضرت یونس علیہ السلام کو کہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو جو سٹنا تو میں آپ پہ ہی چھلانگ مار چھڑنا۔ آپ نے بیچ میں چھلانگ مار دی۔ اب چھلانگ ماری نا تو اللہ رب العزت نے جو ہی کشتی چلی تھی، علماء نے لکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک نیچے مچھلی چل رہی تھی، اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ میرے بندے پر یہ آزمائش آئے گی۔ میرا بندہ اس وقت یہ نہیں کہے گا یا اللہ ٹال دے مصیبت۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا ایک مقام ایسا آتا ہے وہ مقام رضا پر ہوتے ہیں، اس وقت وہ دعا کو بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاما ہوں۔ وہ کہتے ہیں بس یہی جو رب۔ آپ دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو فرشتہ آیا، اور کس موڑ پر وہ جس جھولے پر آپ تھے نا وہ ادھر سے کاٹ دیا گیا تھا اور ادھر آگ کے قریب پہنچ گیا۔ یہ میرا خیال ہے سیکنڈ 2 کی بات ہوگی۔ فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا جی میرے لائق حکم ہے، تے فرمایا تیرے لائق حکم ہے کیوں؟ کہ میں ویکھدا پیا کہ اگے آگ ہے تو تسی وچ ڈگ پینا ہے۔ یہ فرمایا تینوں پتہ ہے یا میرے رب نو بھی پتہ ہے؟ تو کہا جی میرے رب کو بھی پتہ ہے۔ تو فرمایا پھر تو ہٹ جا، میں جانا تو میرا رب جانا ہے۔ ایک مقام آ جاتا ہے کہ جہاں پر بندہ ہر چیز کو پیچھے کر کے فقط اپنے رب کو راضی کرتا ہے، ایک مقام ایسا آ جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے یہ کہا تو اللہ نے فرشتوں سے بھی فرمایا دسو بھائی تسا تو کہندے سی انسان نہیں بنانا، ہن چس آئی جے۔ یہ ہے وہ انسان کہ جس نے تمہیں بھی پیچھے کر دیا ہے اور آگ کو پسند کیا، کس وجہ سے؟ رب کی، اس کو میرے اوپر یقین ہے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، فرمایا ٹھنڈی ہو جا، پر اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ٹھنڈ لگے، وسلاما سلامتی والی، نہیں توجہ فر قوت برداشت والی ہو، ٹھیک ہے، اس میں آپ تشریف لے جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ حضرت یونس علیہ السلام آپ نے بھی چھلانگ لگا دی، مچھلی ساتھ ساتھ ہی اللہ نے پہلے حکم دے دیا، اس نے منہ کھولا، آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔
کتنے دن؟ 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس مچھلی کا ذکر قرآن میں ہے. آپ سورہ والقلم پڑھ کے دیکھ لیں، نون والقلم، اس کے اندر بھی ہے، اس کے آخر کے اندر اس کا ذکر ہے. بلکہ نون کا ایک معنی مچھلی ہے، لفظ نون کے معنی میں سے ایک معنی مچھلی ہے. اس مچھلی کا ذکر بہت ہوا قرآن میں، حدیثوں میں، مختلف جگہوں پر. کیوں؟ کہا بھی یہ وہ مچھلی ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے. تو میں نے کہا یار مجھے سادہ بات بتاؤ مولویو، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ حضور کے ماں باپ کے منکر گوڑیو، اور جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام جیسے نبی چلے جائیں، وہ اتنی متبرک اور بابرکت اور عزت والی بن جائے جس اماں آمنہ کے پیٹ میں محمد مصطفیٰ ہیں. کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو میں نے کہا کمال والی بات ہے، ایسا تیرا عقیدہ ہے؟ یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی، تمام علماء نے لکھا ہے. جس کے پیٹ میں تھے وہ کہاں جائے گی؟ وہ بول لو تے صحیح نا، وہ جنت میں جائے گی. کمال والی بات ہے یار. اور آپ کو پتہ ہے نبی پاک اپنی والدہ کے مبارک شکم میں کتنے دن رہے تھے؟ 270 دن میرے نبی رہے. 40 دن رہے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام، تو وہ جنتی ہے. 270 دن یونس کا امام رہے. کمال والی بات ہے، تمہیں بات ہی نہیں سمجھ آتی. او جی مولوی صاحب مسئلہ حل ہو گیا ہے. میں کیا ہونا بھی چاہیے ہے. نبی پاک کے والدین کا مقام ہے بھائی، اس بات کو سمجھنے کی کوشش. ووالدم وما ولد، فرمایا تمہارے والد کی قسم جس کے آپ بیٹے ہیں. اور اس کی 4 تفسیریں تھیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا. اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو تھوڑا سا آگے چلیں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد. تھوڑا آگے چلے نا تاکہ بات آسان ہو جائے. فرمایا ہم نے انسان کو مشکلات میں گھرا ہوا تھا، پیدا فرمایا. اب یہ آج برتھ ڈے کا موقع بھی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اتنے زندگی کی اتنی سانسیں، اتنے سال، اتنی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائی. اور اس سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ہیں سنی عاشق رسول، اور اسی ماحول و مسلک میں اللہ ہماری زندگیاں گزارے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. ٹھیک ہے. انسان کو پیدا کیا مشکلات میں گھرا ہوا. تو کہا کیسے یہ انسان کیسے مشکلات میں گھرا ہوا تھا؟ اور یہ اللہ کی قدرت پر نشانی اور دلیل ہے. وہ کیسے؟ اتنی مشکلات تھیں. اللہ فرماتا ہے ہر مشکل نے تیرا راستہ روکا پر تیرے رب نے تیرا راستہ کھولا ہے. اب دیکھیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. انسان اپنی والدہ کی شکم میں آتا ہے، بالکل پردے میں رہتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. لیکن وہاں بھی رب کی قدرت کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. میں تمہاری ماں کے پیٹ میں جیسے چاہوں تمہاری شکل بنا دیتا ہوں. یار مجھے ایک بات سمجھائیے آپ حضرات. یہ دیکھیں دن چڑھا ہوا ہے، راول پنڈی کا عاشقوں کا یہ خوبصورت ماحول ہے، اور ہم بیٹھے بھی اس وقت غازی صاحب کے تقریباً قدموں میں ہیں، بالکل قریب ہے یہ علاقہ. اس کے دن چڑھا ہوا ہے، لائٹنگ جل رہی ہے، اس کے باوجود راڈ لگا ہوا ہے تاکہ روشنی ہو جائے. کیوں؟ کیمرہ چل رہا ہے، تصویر اچھی آ جائے. بنانے والے کے تھوڑا سا ایسے پوز بدلیں، تصویر اچھی آ جائے. کمال والی بات ہے. اور پھر یہاں پانی نہیں ہے، پانی آ جائے فوراً یہ اپنے یہ جتنے بیٹھے ہیں نا ساؤنڈ شاؤنڈ ڈالے، اے سارے اپنے تبلے شبلے کونج کے بھج جان. ناراض نہ ہوئیے گا بھائی، سارے کیمرے شیمرے کونج کے بھج جان. پانی کے ساتھ کیمرہ خراب ہو جائے گا، ساؤنڈ خراب ہو جائے گا، تصویر نہیں آئے گی، اندھیرے میں تصویر نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اب میں نے نہیں آپ کو کہنا، لیکن دھیان کیجئے گا. ساری کائنات جب تصویر بنائے، ایک تو اندھیرے سے بچتی ہے، اندھیرے میں تصویر نہیں بنتی، اور دوسرا پانی سے بچتی ہے، پانی سے تصویر نہیں بچتی اور نہ بنتی ہے. صدقے اپنے رب پہ جاؤں، جب انسان کی تصویر بناتا ہے ایک پانی کے قطرے سے بناتا ہے، اور دوسرا ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے. اور بنانے کے بعد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. او انسان، اس کو عام نہ سمجھو، میں نے اس کو بڑا سونا بنایا ہے. تو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ یہ ہے میرے رب کی قدرت. کائنات کا ہر بندہ جب تصویر بناتا ہے تو پانی سے بچاتا ہے، رب بناتا ہی پانی سے. کائنات کا ہر بندہ تصویر جب بناتا ہے تو روشنی میں لے کے آتا ہے. آپ تصویریں بنوانے کے لیے بھی اسٹوڈیو میں چلے جائیں نا تو یکدم 8-10 بلب بال دیتے ہیں. او بڑے بڑے بلب بال دینے بندہ سجے کبھی ہو کی گیا یکدم لیٹو لیٹ ہو گیا. او جناب انج لگتا بھی ایڈا سونا نور پیا جڑدا ہے.
تو کئی بندہ تصویر ویسے بندے اچھا یہ اتھے اتھے اچھا 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 یہ سارا کیمرے دا کمال ہے، یہ سارا لائٹاں دا کمال ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے لائٹ ہوتی ہے تو پھر تصویر بنتی ہے۔ رب نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بھی تمہاری تصویر بنا دی، ہم سب کی تصویر بنا دی ہے، یہ ہے میرا رب۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا یہ اندھیرے، یہ مشکلات، اندھیرا ہو تو بندے کو مشکل ہوتی ہے۔ 2 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جائے نا رات کے وقت، پھر دیکھو کتنی مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں تھا، اندھیرا تھا، تجھے تو وہاں کچھ نہیں مل سکتا تھا، لیکن تو اتنی مشکل میں تھا، میں نے تجھے وہاں بھی رزق عطا فرمایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، فرمایا تو بڑی مشکل میں تھا، ہم نے تجھے وہاں بھی اپنا رزق عطا فرمایا، مشکلات میں گھرے ہوئے کو ہم نے پیدا کر دیا۔ اور پھر اگلی بات، جب انسان پیدا ہوتا ہے آتے ہی اس کی ناف کاٹ دی جاتی ہے، مشکل تو ہے نا، ناف کاٹ دی جاتی ہے، اس ناف کے ذریعے سے رزق ہوتا ہے۔ فرمایا اگر یہاں سے کاٹ دیا تو کیا سمجھتا ہے تجھے رزق نہیں دیں گے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ فرمایا تیری ماں کی صورت کے اندر ہم تیری پرورش اور رہنمائی کرنے کے لیے، نشو و نما کرنے کے لیے تیرے لیے غذا کا انتظام کر دیں گے، وہاں پر انتظام کر دیا، تھوڑے سے بڑے ہوئے ختنے کی صورت آ گئی، مشکل تو ہے نا، لیکن اس سارے ماحول میں اللہ رب العزت نے انسان کو سنبھالا ہے، پیدا فرمایا ہے، اس کی رہنمائی فرمائی ہے، پھر انسان بڑا ہو گیا، کبھی استاد مارتا ہے، کبھی والد مارتا ہے، کبھی کوئی بڑا مار دیتا ہے، کوئی شرارتی ہے، تو جو سزا تو ملنی ہے، لیکن فرمایا اتنی مشکلات تھی، صبر پھر ہم نے تجھے دیا ہے۔ اب اس کی ذرا تفسیر سنتے چلے جائیں، شادی ہو گئی، اب اماں ابا کو راضی کرے یا بیوی کو راضی کرے، یہ بھی تو ایک قیامت والا مسئلہ ہے، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ اب کس کو راضی کریں؟ میں کہا دونوں نو کر، آج کل مسئلہ ہی سب سے زیادہ یہ ہے، اب دونوں کو راضی کر، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ عمومی طور پہ پبلک ڈیلنگ والا مسئلہ، یہ معاملات آتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ گھر کا دینی ماحول بنا دیں نا، سارے مسئلے تیرے حل ہو جائیں گے۔ ہم کہے ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں؟ میں نے کہا اپنے بچوں کو دین سکھا دے، دین ہر شے تیرے بچے کو سکھا دے گا۔ ہم دین کی طرف آتے بھی تو نہیں ہے نا، جن گھروں میں دینی ماحول ہے بچے اور بچیوں میں، ان گھروں کا سکون بھی دیکھنے والا ہے، سمجھ آئیے؟ تو یہ سارا ماحول، شادی ہو گئی تب بچے ہو گئے، پھر مشکلات، اس کے بعد کبھی بیمار ہو گیا، پھر کبھی امتحان دینے ہیں، پھر کاروبار نہیں ہے، پھر بڑی بڑی مشکلات۔ فرمایا سب نے تجھے چھوڑ دیا، بتا رب نے بھی چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا ہے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان بڑی مشکل میں تھا، لیکن ہم نے اسے سنبھالا ہے، پیدا کیا ہے، ہم نے اسے سب کچھ عطا کیا ہے، توجہ نہیں فرما رہے؟ لیکن ہم رزق اکٹھا کرنے کے پیچھے بھاگ نکلتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں دنیا کے ساتھ اتنا تعلق رکھو جتنا کشتی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کشتی کا پانی کے ساتھ اگر تعلق یہ رہے کہ اوپر تیرتی رہے، بالکل ٹھیک ہے، فائدے مند ہے، خود بھی موجہ مارے گی، جڑا وچ بیٹھے گا انہوں بھی سیرے لائے گی، تے جے وہ اینی وچ وڑ جائے کہ دریاؤ دے وچ آ جائے تو پھر انہیں ڈوب جانا جے۔ فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی رہتی ہے، تردہ تردہ دنیا دے نال تعلق رکھ، سمجھ آ رہی نا؟ اگر دنیا اندر آ گئی تو پھر ڈوب جائے گا۔ بزرگ کہتے ہیں جب سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو ہمارا رزق لکھ دیا گیا ہے میں نے وہ پورا کھا کے جانا ہے، فرمایا ٹینشن ہی مک گئی۔ لیکن ہمارے لوگ نا بس اوقات ان باتوں کا غلط مطلب لے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں ایک بندے کے پاس گیا، توجہ کیجئے گا، بڑی سمجھنے والی بات ہے، تو وہ نا بالکل گھر بیٹھا، کوئی کام نہیں کرتا، کوئی اس کا کاروبار، بالکل عرشے چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا۔ تو اس کو بڑا لوگوں نے سمجھایا، کہا نہیں اللہ مجھے یہی رزق دے گا۔ ان کا یار اللہ دے گا لیکن حلال کمانا بھی تو عبادت ہے نا۔ انہوں نے کہا نہیں بس میں توکل کرتا ہوں۔ یہ کیڑا توکل ہے، مر رہے چنگا بھلا 6 فٹ دی تیری لاش ہے، 100 کلو تیرا گوشت ہے، تو مر رہے تو پھر بیٹھا ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھے توکل سمجھ آ گیا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا مجھے لے چلو اس کے پاس۔ وہ آ گئے، اور تجھے توکل کیسے سمجھ آیا ہے؟ اب سنیے اس کی ساری داستان۔ وہ کہتا ہے جی میں ایک دن سفر پہ جا رہا تھا، جیسے عمومی طور پر یہ جنگلوں کے سفر ہوتے تھے، تو ایک شیر کو میں نے دیکھا جنگل کے اندر، تو میں ڈر کے نا ایک جھاڑی کے ساتھ چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ اس شیر نے اپنے شکار پر حملہ کیا، پکڑا، آدھے کو کھا گیا، آدھا اس نے بچا لیا، اپنے منہ میں اٹھایا، اور ایک قریب چھوٹا سا ٹیلا تھا، ساڈی پنجابی ٹبا کہندے نے، تسی تو پہاڑی لوگ تو انت سمجھ آ جانی ہے نا جی،
بھائی زیادہ اونچی پہاڑی نہیں تھی، تھوڑا چھوٹی تھی، اونچی جگہ تھی. وہاں گیا، اوپر کھڑے ہو کے اس نے اپنا منہ کھولا اور بیچ میں پھینکا. ایسے لگتا تھا جیسے نا اس نے ڈال دیا نیچے، اور واپس آ گیا. چلتے چلتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. کہتا میں دیکھ رہا ہوں کہ یار ادھر سے کوئی چیز نکلی بھی نہیں ہے. بھائی جس کو ڈالا ہے آخر کوئی شے تو ہوگی. شے نہیں نکلی. میرے دل میں آیا کہ دیکھوں. چھپتے چھپاتے جب میں اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پتھر کی چٹان کے نیچے ایک گیدڑ تھا. گیدڑ جو اندھا بھی تھا اور لولا لنگڑا بھی تھا، اپاہج جسے بولتے ہیں. تو وہ شیر اس کے سامنے وہ شکار ڈال کے آ گیا تو وہ اسے کھا رہا تھا. تو کہہ رہا مجھے اس دن سمجھ آئی اللہ تعالیٰ اگر اندھے اور لولے لنگڑے گیدڑ کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے نہیں دے سکتا ہے، جانور کو دے سکتا ہے تو بندے کو نہیں دے سکتا ہے. مجھے توکل سمجھ آ گئی ہے. فرمایا تم نے گیدڑ بننا پسند کیا، شیر بننا تو اور فرمایا گیدڑ ہی بنیا نا، شیر بنیا. کیا مطلب؟ فرمایا انا تے لولا تے لنگڑا بن کے بیٹھ کے بھی سارے کما کے مینوں دینا اور تو شیر بن. کما بھی صحیح، کھا بھی صحیح، غریباں نوں کھوا بھی صحیح. جو نہیں فرمایا بس اوقات ہمارے لوگ توکل بھی تو اپنے ذہن کا ہی بنا لیتے ہیں نا. گھر بیٹھے نہیں میں اللہ دیسی کیا مر رہے ہیڈی تیری لاش ہے، کما تے خود بھی کھا تے غریباں بھی کھوا. او بیٹھے ہو اس واسطے باتوں کو آپ سمجھیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے سب چیز کا انتظام فرمایا. سمجھ آئی؟ اور کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب الانسان ان لن یقدر علیہ احد. اور فرمایا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی قابو نہیں کر سکتا؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. انسان بس اوقات دنیا میں آ کر نا دنیا کی آسائش آرام مل جائے، شہرت مل جائے یا بندے کے پاس پیسہ آ جائے، طبیعت کے اندر فرعونیت آ جاتی ہے. پیسہ ہو اور طبیعت ہو فرعون جیسی، لعنت ایسے پیسے پر. پیسہ ہو اور طبیعت ہو عثمان غنی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے کو پکڑ نہیں سکے گا؟ فرمایا یہ سوچنا بھی نہیں ہے، تجھے پکڑنے کے لیے تیرا رب ہے، وہ تیرے اوپر قادر ہے. اس واسطے سرکش نہیں بننا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد. اور کیا انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ فرمایا تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے. توجہ نہیں فرما رہا. اور فرمایا یہ بس اوقات انسان کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، میرے پاس بڑا مال ہے، میں اپنے مال کو بڑا خرچہ کروں گا. مال کے ذریعے سے بندے خریدتا ہے، گناہ خریدتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اب دیکھو انسان اور اس کی ولادت اور اس کے بعد کے سارے معاملات ایک ایک بات کھول کے بیان کی جائے. انسان تجھے مشکلات میں پیدا کیا، سمجھ اپنے رب کی ذات کو، وہ تیرے اوپر قادر ہے. تو جتنا مرضی مال خرچ کر لے، کیا مال والے مرتے نہیں ہیں؟ اگر مال و دولت والے نہ مرتے ہوتے تو آج کل جتنے امیر ہیں وہ کبھی نہ مرتے. بلکہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ جو امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، میں نے ان کو چھان بورے کی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں دوسری روٹی کھائی تو مر جانا ہے، ارباں پتی. تو اس سے بہتر یہ دیہڑی دار نہیں ہے، اتنا ساگ لیتا ہے، اس کے اوپر اتنا ہی مکھن ڈالتا ہے، 5 پراٹھے کھاتا ہے، جاگ لگ سیدھا پی جاتا ہے، موجہ مارتا ہے. میں کہا تیرے نال چنگا ہے نہیں نکلیا، تیرے کو 5 کروڑ ہے، دیہڑی دا صرف 500 روپیہ کما کے آندا ہے. سمجھ آئیے؟ وہ بھی ادھا کھوتے کھا جاندہ ہے، وہ دانے نہیں دینے ہوندے، اس کا بھی تو انتظام ہے. 250 بچا کے پھر بھی ایڈا رج کے کھاندہ ہے. میں نے کہا اصل یہ مطلب ہے پیسے کی وجہ سے تو سمجھے کہ میں شہر، ہاں پیسے کی وجہ سے بندے خرید لے گا، پیسے کی وجہ سے تو کوٹھیاں خرید لے گا، لیکن سکون خرید لے ہو ہی نہیں سکتا. پیسے کی وجہ سے بیماری دور کر لے ہو ہی نہیں سکتا. پیسے کی وجہ سے تو چاہے کہ میں زندہ رہوں ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا کرم شامل حال ہو تو سب کچھ ہو سکتا. یہ جنریٹر چلا رہے ہیں آپ، میرا خیال ہے نہ چلائیں اس کو. میں بالکل بات کو سمیٹ رہا ہوں، آخری بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. توجہ ہے سب حضرات کی. اور آگے بس 2-3 منٹ میں یہ اگلی آیت کی وضاحت کرنا ضروری ہے. فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. فرمایا اے انسان ہے ذرا سوچ تو صحیح، اور میں نے تجھے جب پیدا کیا تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. اے انسان یہ بتا ہم نے تجھے 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دی ہے؟ آنکھیں دی ہیں کس لیے؟ یہاں پر علماء نے لکھا ہے، فرمایا آنکھوں سے کوئی گندا منظر نہ دیکھنا. النظر الی المصحف والنظر الی الکعبہ. سمجھ آ رہی ہے؟
काबे को देखना ये भी इबादत है, कुरान को देखना ये भी इबादत है। और अगला जुमला वन नज़रु इला वजहिल आलिम, फरमाया आलिम के चेहरे को देखना ये भी इबादत है। आज लोग उलमा की कदर नहीं करते, झूठे पीरों की करते। अच्छा पीर है जितनी मर्जी कदर कर, झूठे पीर डब्बे पीर जेड़ा किसी घर जम पिया वो साडे सिर ते चढ़ के नचना शुरू कर लिया। हे मैं पीर तो मैं साहबजादा, मैं क्या बनने दा पुत्र बन, वो की तो साहबजादा, ये साडे साहबजादे नहीं हैं। क्या बात है, आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना, तू तो आज कंपनी दा है, तू साडे सिर ते चढ़ के नचदा पे है। शरीयत की छतरी के नीचे आ, फिर तेरी इज्जत होगी। और अगली बात बताऊं, जितने हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, बाबा फरीद को पढ़ के देख रहे हैं आप, सुल्तान बाहू को किसी ने अपने बेटे को इस तरह खलीफा नहीं बनाया जिस तरह आज लोगों ने बनाया। जेड़ा जमदा है वही खलीफा, जे चंद पीर तो थल्ले तो गल ही कोई नहीं, तारे पीर तो थल्ले गल ही कोई नहीं, दरिया समंदर तो गल ही कोई नहीं। और मैं क्या को बंदा भी जमिया ही नहीं कि थारे जम तारे ही नहीं को थल्ले भी ला लो। यार साढ़े चंद तारे कोई नहीं है, साढ़े सानू मेरी मां अजे मैनू चंद ना दिए, ऐसा चंद कोई नहीं, तुहाडे ज्यादा चंद लेना। अब बैठे हो ऐसे नहीं ले गए यार, ये पता नहीं पीर लोगों ने समझ क्या रखा है। मजा आ रही है शरीयत। और तुहानू 7 कत्ल माफ नहीं हो पीरो, और मौलवियो, और तुहानू 7 कत्ल माफ नहीं। तुम अगर शरीयत की छतरी के नीचे आओगे कभी इज्जत पाओगे, वरना इज्जत नहीं पा सकते हो। यहाँ के पीरे तरीकत रहबरे शरीयत में गए कि ना पीरे तरीके की दाढ़ी पूरी कि तुदा पीरे तरीकत है, ये वाल हम तो नहीं पढ़ना है पीरे तरीकत की तुदा है। कमाल वाली बात है, तू बड़े घर जाम पे तुम साढ़े सिर पे चढ़ के नचे, इससे बेहतर है हम अपने उलमा की कदर करें। फरमाया कुरान देखो इबादत है, काबा देखो इबादत है, आलिम का चेहरा देखो इबादत है। और यहाँ पीर के पीछे भागते जितनी झूठे पीर की इज्जत करते हो कभी सच्ची आलिम की भी कर लिया करो। थोड़ी गल्ला ततियां ने हे परेशान हो गल्ला समझा करो ना मेरा सही, इस वास्ते ये तो अंदर का सारा जंग उतार देगी इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से। अज़ीज़ान मुकर्रम फरमाया क्या हमने तुझे आंखें नहीं दी, आंखों से ये देख, कुरान देख। समझ आ रही है। और अगली बात, इसकी तफसीर बहुत लंबी है लेकिन मैं बात खत्म करने लगा हूँ। फरमाया क्या तुझे एक ज़बान और 2 होंठ नहीं दिए हैं? ये होंठ किस लिए दिए? सबसे सूफियाना नुक्ता आपको चस आएगी। फरमाया ये गेट है, ताला लगा के रखा कर, बेलगाम ना हो जाए। बेलगाम ताला लगा के रखा कर, इसी वास्ते फरमाया मन स्वामता नजा, जो चुप रहा नजात पा। समझ आ रही है कि जब बंदा बोले, हुजूर ने मेराज की रात एक मंजर देखा, एक छोटा सा पत्थर था, बीच में से बैल निकला, अजय तुझे बच्चा दो बैठा कहते हो हैं, ये बीच में से निकला और दोबारा बीच में दाखिल होना चाहता, नहीं कैसे पत्थर बीच में दाखिल नहीं हो सकता। पूछा गया कि ये क्या है? फरमाया हुजूर आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो बातें करते हो अपनी मुंह से बड़ी बात निकाल लेते हैं, फिर वापस लेना चाहते हैं पर जो निकल जाए वो कभी वापस अपने मुंह से बड़ी बात नहीं निकल। तो ये सबसे पहला ये सूफियाना नुक्ता, ये गेट है, ताला लगा के रख, मकसद की बात कर। और इधर देखना, फजूल बातों से चुप रहना बेहतर है और चुप रहने से अल्लाह का जिक्र बेहतर है। बस खत्म बात। लेकिन अगली बात, ये होंठ सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये ताला नहीं, होंठ इसलिए जब तुम खाना खाते हो ये होंठ ना तो हर शबाट है पवे, ये होंठ ना तो हर शबार। फरमाया देखो खाना तुमने मुंह में डालना है, हमने तुम्हारा इंतजाम ऐसे कर दिया, हर शे काबू करके रख। समझ आ रही है। और फिर उसके बाद जबान क्यों नहीं? फरमाया ये चाह कर तुम्हें बताएगी कि जायका कैसा है, अल्लाह ने क्या इंतजाम रखा है। बात खत्म करने लगा। हाथ दे दिए जो तुम्हें बताएंगे गर्म है या ठंडा है, नाक दे दिया बताएगा बासी है या असली है। समझ आई? जुबान दे दी बता दिएगा जायका कैसा है, नमक मिर्च कैसी है। बस एक हलाल और हराम की तमीज तुमने खुद कर ली। ओ बैठे हो, हलाल और हराम की तमीज आपने खुद करनी है। लेकिन हम सब चीजें हम देख लेते हैं, ठंडा तत्ता भी सूंघ भी लेते हैं, चख भी लेते हैं, हलाल और हराम की तमीज नहीं करते। और कैसा वो बंदा है अपनी जेब के अंदर पैसे हराम के होते हैं, अल्लाह करे सबको हलाल ही नसीब हो, लेकिन बस औकात हराम के पैसे होते हैं और पूरे शहर का चक्कर लगाता है। मैंने गोश्त हलाल का लेना, मेरे सामने हलाल कर, इतू नहीं मैं लेना, मैंने पता तो कि हलाल, मेरे सामने तकबीर फेरो। गोश्त हलाल दा लबदा बना, पैसा हराम दा कत्ती बना। आज के लिए इतना ही काफी, फिर सही कभी आएंगे। आप बहुत ही परेशान हो गए। अल्लाह हम सबकी हाजिरी कबूल। आमीन।
مدنی چینل دیکھتے رہیں گے دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم و تحریک ہے، آپ اس کے ساتھ محبت کریں. رافضیت و ناسبیت و خارجیت و تفضیلیت سب کو چھڑ کے پیچھے کرتی ہے اور صراط مستقیم پر چلیں. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان